शुक्र अल्लाह का लाख लाख बेटा, तुम्हें होश तो आया। मिसेस जियान पुरजोश अंदाज में कहती हुई फातिमा की तरफ बढ़ी। फातिमा चंदाई आंखों से हॉस्पिटल रूम का मुकम्मल जायजा ले रही थी। गोया उसकी आंखों में एक सवाल था कि वो कहाँ है। अब आप कैसा महसूस कर रही हैं डियर फातिमा? सिस्टर लिजा ने फौरन से आगे बढ़ते हुए मिसेस जियान को हाथ के इशारे से रोका और फातिमा की तरफ मुतवज्जो हुई। फातिमा अभी भी मुकम्मल होश में ना आई थी, इसलिए आंखें दोबारा बंद कर ली जैसे वो खुलना ही ना चाहती हो। अभी उन्हें रेस्ट करने दे मैम, सिस्टर लिजा ने मिसेस जियान के जोश को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। जी जी, मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी, जवाबन मिसेस जियान ने मासूम अंदाज में कहा, जिस पर सिस्टर लिजा मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। वो बहुत प्यारी जगह थी, मुझे नहीं लगता वो इस दुनिया में कहीं होगी। क्या था वहां? फातिमा की आंखों में चमक मजीद बढ़ गई। उसने मुस्कुराते हुए बताना शुरू किया। वहां मैंने देखा बहुत घने, बहुत ज्यादा ग्रीन दरख्त थे। उन पर बहुत ही सुर्ख अनार लगे हुए थे। मैं एक दरख्त के पास जाकर अनार तोड़ती हूँ और उसे छीलकर खाने लगती हूँ तो ऐसे लगा जैसे पीछे से कोई आया है। कौन? पता नहीं, मैं उसे देख नहीं पाई। बस इतना याद है कि उसने कुछ अल्फाज कहे थे अरबी में, जिनके अदा करते ही पूरी फिजा नूर से भर गई थी। बहुत ही पुरसकून और खुशगवार माहौल था वहां। फातिमा हॉस्पिटल रूम की छत पर नजरें जमाए मुस्कुराते हुए ऐसे बता रही थी जैसे वो दोबारा उसी जगह पहुंच चुकी हो। उसके चेहरे की चमक मजीद बढ़ गई थी। क्या अल्फाज कहे थे? बिनिश को तजस्सुस हुआ। कुछ था वो अरबी में, शायद कुरान की कोई आयत, मगर मुझे याद नहीं। आखिरी अल्फाज पर वो उदास हुई थी। तो तुम मुस्कुराई क्यों थी? वो जब मैंने वो अल्फाज सुने थे ना बिनिश, मुझे लगा था जैसे यही वो सब है जिसकी मेरी रूह इतना अरसा भटकती रही। वो खुशी जो मेरी रूह ने महसूस की, उसका इजहार चेहरे से हुआ था, मगर क्या? मगर वो सिर्फ एक ख्वाब ही था। उसने दोबारा उदास लहजे में कहा। तुम उदास मत हो, ख्वाब भी तो अल्लाह की तरफ से आते हैं ना। तो इस हालत में तुम्हें अल्लाह ने इतना अच्छा ख्वाब दिखाया है, यकीनन वो तुम्हें तसल्ली दे रहे होंगे। हाँ, तसल्ली तो वो मुझे हर लम्हा देते हैं। वो मोहब्बत भरे अंदाज में भरपूर मुस्कुराई थी, जिसे बिनिश बस देखती ही रही। अगर तुम दुआ करना मुझे वो अल्फाज याद आ जाए। इंशाअल्लाह, फातिमा मुस्कुराई। एक बात पूछूं? तुम अपने रब से बहुत मोहब्बत करती हो ना? बिनिश ने हसरत से पूछा। बहुत बिनिश, सबसे ज्यादा, शदीद तरीन मोहब्बत। तुम बहुत खुशकिस्मत हो। पता नहीं बिनिश, खुशकिस्मत तो मैं तब होंगी जब मेरी ख्वाहिश पूरी होगी। फातिमा ने बाजू में लगी ड्रिप की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? बिनिश आस पास से बेनियाज बस फातिमा की बातों में खो चुकी थी। मेरी ख्वाहिश? उसकी आंखें डबडबा गई थीं। मेरी ख्वाहिश है कि मेरा रब भी मुझसे शदीद मोहब्बत कर ले। मगर फातिमा, वो तो हर एक से मोहब्बत करते हैं ना। हाँ, मगर मैं चाहती हूँ मैं उसके लिए खास बन जाऊं। बिनिश, तुम्हें पता है जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो क्या होता है? बिनिश ने फौरन नफी में सर हिलाया। मैं तुम्हें इस मुतल्लिक हदीस सुनाती हूँ। यह हदीस मुझे बहुत महबूब है, मुझे बहुत हसरत दिलाती है। हसरत तो वाकई उसके चेहरे से टपक रही थी। बिनिश उसकी तरफ पूरे तौर पर मुतवज्जा थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाता है कि अल्लाह ताला फलां शख्स से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत रखो। चनाचे जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी उससे मोहब्बत रखने लगते हैं। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम तमाम अहले इस्लाम आसमान को पुकार देते हैं कि अल्लाह ताला फलां शख्स से मोहब्बत रखता है, इसलिए तुम सब लोग उससे मोहब्बत रखो। चनाचा तमाम आसमान वाले उससे मोहब्बत रखने लगते हैं। उसके बाद रोए जमीन वाले भी उसको महबूब समझते हैं। सुभान अल्लाह, बिनिश के मुंह से बेइख्तियार निकला। पता है बिनिश, मैं चाहती हूँ कि अल्लाह से जिब्राइल को बुलाकर कहें कि मैं फातिमा से मोहब्बत करता हूँ। उसकी आवाज़ कपकपा रही थी। हज़रत जिब्राइल, जो सबसे बड़े फरिश्ते हैं, तुम जानती हो आगाज़ नबूवत के मौके पर जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उफ़क़ पर देखा तो उनके 600 पर थे। वो खुद इतने बड़े थे
کہ پیچھے سے آسمان بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کتنی خوش قسمتی ہے اس انسان کی جسے اس کا رب محبت کرے، اور پھر وہ اپنی اتنی پیاری مخلوق کو بھی اس انسان سے محبت کرنے کا حکم دے۔ بنش دم سادے کھلی آنکھوں سے بس اس کی باتیں سنتی جا رہی تھی۔ ابھی صبح ہی تو اس کو اتنے بڑے آپریشن کے بعد ہوش آیا تھا، اور اب وہ ایسے باتیں کر رہی تھی جیسا کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس انسان سے بڑھ کر کون خوش قسمت ہوگا جس سے آسمان کے فرشتے محبت کرتے ہوں گے؟ تم جانتی ہو آسمان میں کتنے فرشتے ہیں؟ بنش نے نفی میں سر ہلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، بے شک جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں۔ سنو، آسمان چرچراتا ہے، اور اسے چرچرانا ہی زیب دیتا ہے، کیونکہ وہاں 4 انگلیوں کے بقدر بھی جگہ خالی نہیں ہے۔ ہر جگہ فرشتے سجدہ ریز ہیں۔ وہ جیسے آسمان کو تصور میں لاتے ہوئے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا رہی تھی۔ کیا واقعی؟ ہاں نا، یہاں 100-200 لوگ ہمیں جاننے لگے، ہمیں فخر ہونے لگتا ہے۔ ایک بندہ ہمیں محبت کرنے لگے تو ہم اس پر فدا ہونے لگتے ہیں۔ سوچو، اگر وہاں اللہ کی مخلوق ہمیں جانتی ہو، پوری کائنات کا رب ہم سے محبت کرنے لگے، تو یہی اصل خوش قسمتی ہے۔ وہ چمکتی آنکھوں سے مسکرائی۔ تو فاطمہ، اللہ کی محبت کیسے ملتی ہے؟ بنش نے تجسس سے پوچھا۔ اس کے متعلق بھی ایک بہت پیاری حدیث آتی ہے، سناؤ؟ یہ مت کہنا کہ آج تو فاطمہ شروع ہی ہو گئی ہے، فاطمہ نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ نہیں فاطمہ، بالکل نہیں، مجھے تم سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تم مجھے سارا دن بھی حدیث سناتی رہو گی تو میں سنتی رہوں گی۔ مجھے تو یہی شرمندگی بات ہے کہ مجھے اپنے دین کا ہی علم نہیں ہے۔ نہیں، تم شرمندہ مت ہو، علم نہیں ہے تو انشاءاللہ حاصل کر لینا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی، اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی فرائض مجھ کو بہت پسند ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں، اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وہ تو موت کی بوجہ تکلیف جسمانی کی پسند نہیں کرتا، اور مجھ کو بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ اللہ اکبر! فاطمہ، بنش کا منہ کھلا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ نوافل ادا کرنے سے اللہ انسان سے محبت کرتے ہیں؟ ہاں بالکل۔ دیکھو، جب کوئی شخص ہر دم آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کی مرضی کے کام کرتا رہے، آپ کو خوشی ہوتی ہے نا، آپ کا دل اس کی طرف مائل ہونے لگتا ہے نا، پھر یہ تو ہمارا رب ہے بنش۔ کوئی انسان اپنی مرضی سے جب فرائض کے علاوہ ایکسٹرا نیک اعمال کرتا ہے صرف اس لیے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، پھر اللہ اس انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ نوافل میں کیا کچھ آ جاتا ہے؟ اس نے استفسار کیا۔ نفل نمازیں جیسے تہجد، اشراق، چاشت، یا جو بھی ایکسٹرا نماز پڑھے انسان، نفل روزے جیسے پیر اور جمعرات کا روزہ، ایام بیس، اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے، یہ جتنے بھی فضیلت والے ایام کے روزے احادیث میں بتائے گئے ہیں، نفل صدقات، کسی کی مدد کرنا، غرض ہر وہ نیکی جو آپ پر کرنا واجب نہیں مگر آپ دل کی خوشی سے صرف رب کی رضا کے حصول کے لیے کرو۔ مگر فاطمہ، بہت سے لوگ دیکھتے ہیں وہ اس طرح کے بہت اعمال کرتے ہیں مگر ان سے اللہ کی محبت کا رنگ نہیں چھلکتا، اور ایسے بھی دیکھے ہیں جو یہ کام نہیں کرتے مگر پھر بھی ان میں اللہ کی محبت نظر آتی ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ بنش الجھی، دیکھو بنش، اطاعت محبت کے بغیر اور محبت اطاعت کے بغیر، یہ دونوں ہی ناممکن ہیں۔ انسان تب مطلوبہ درجے پر پہنچتا ہے جب اطاعت کے ساتھ ساتھ اس میں محبت کا پہلو بھی شامل ہو جائے۔ یہی مومن کا مقام ہے۔
محبت کرنے والے صرف چند اعمال کر کے خوش نہیں ہوتے پیاری، وہ تو ہر لمحہ اس سب کی یاد میں جیتے ہیں۔ وہ تو خود کو ہر پہلو سے محبوب کے لیے سنوارتے ہیں۔ کتنی بھی بڑی مشکل ہو اور کبھی سوال نہیں کرتے کہ میں ہی کیوں، کتنی بڑی نعمت ملے کبھی خود کو کریڈٹ نہیں دیتے۔ محبت کرنے والوں کی تو آنکھیں چمکتی ہیں، محبوب کی یاد میں دل دھڑکتے ہیں۔ وہ اتنی خوبصورتی سے مسکرا کر سب کہہ رہی تھی کہ بنش کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مجھے تم سے محبت ہونے لگی ہے فاطمہ۔ اس بات پر فاطمہ نے اس کی طرف چونک کر دیکھا اور یکایک کہکا لگایا۔ ڈیئر سسٹر، فاطمہ کے انجیکشن کا وقت ہو چکا ہے۔ اچانک پیچھے سے سسٹر لیزا آئیں تو ان کی بات کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ سسٹر لیزا نے آتے ہی انجیکشن بھرنا شروع کیا۔ بنش کی نظریں کبھی دیوار پر لگی گھڑی پر جاتی تو کبھی سسٹر لیزا کی طرف، جو انجیکشن لگانے کے بعد کبھی فاطمہ کا ٹیمپریچر چیک کرتی تو کبھی بی پی۔ مسز ریان صاحب کے ساتھ مارکیٹ سے کچھ ضروری سامان لینے گئی تھی۔ ٹک 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 گھڑی کی سوئیاں اپنی رفتار سے چل رہی تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ بنش کو کوفت ہونے لگی۔ مشکل سے تو فاطمہ کے ساتھ اکیلے گزارنے کے لیے وقت میسر آیا تھا۔ سسٹر اور کتنی دیر لگے گی؟ اس نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں پوچھا۔ بس ہو گیا، یہ کہتے ہوئے انہوں نے ڈرپ چیک کی اور مسکراتے ہوئے باہر چلے گئے۔ تم کیوں ہنس رہی ہو؟ بنش کو فاطمہ کے اس کہکے پر حیرانی ہوئی۔ بس تمہارے انداز پر ہنسی آ گئی۔ برا نہ ماننا، مذاق نہیں اڑا رہی۔ بس سارا وقت تم سسٹر رضا کو ایسے بیزاری سے دیکھ رہی تھی کہ بس اس وقت تو ہنسی کنٹرول کیے رکھی تھی، مگر اب بس ہو گئے۔ وہ بھرپور انداز میں مسکرا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر بنش بھی مسکرا دی۔ تمہارا رب تمہیں ایسے ہی ہنستا رکھے، اس نے دل میں اسے دعا کی۔ اچھا چلو تم مجھے بتاؤ کہ اس حدیث کے درمیانی حصے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ اس انسان کا کان بن جاتے ہیں، آنکھ بن جاتے ہیں اور ہاتھ بن جاتے ہیں؟ کیا اللہ انسان کے اندر آ جاتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، ایسے نہیں ہوتا بنش۔ اس طرح کے صوفیانہ عقائد کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اللہ کا انسان کے اندر حلول کر جانا، وحدت الوجود کا عقیدہ تو کفر یا عقیدہ ہے۔ فاطمہ بنش کی بات پر ایسے چونک کر بولی تھی جیسے اسے کرنٹ لگا۔ اوہ I'm sorry، مجھے یہ نہیں پتا تھا۔ اس نے نہ سمجھنے والے انداز میں فاطمہ سے معذرت کی۔ اٹس اوکے۔ دراصل خالق اور مخلوق کو ان کے اپنے اپنے مقام پر رکھنا بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہر چیز میں ہے۔ اس کا تو پھر یہ مطلب ہوا کہ وہ ان پتھروں کے بتوں میں بھی موجود ہے جن کو مشرکین پوجتے ہیں۔ پھر تو شرک کا وجود ہی نہیں اس زمین پر۔ دیکھو، مخلوق کبھی خالق نہیں ہو سکتی، انسان کبھی اللہ یا اللہ کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ کے نور کا حصہ نہیں کہنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ بشر تھے۔ سورہ کہف کی آخری آیت دیکھ لو بے شک۔ تو پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا یہ مطلب ہوا کہ جب انسان اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے اور اللہ کسی انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں تو اس کے یہ تمام اعضاء جن کا ان حدیث میں ذکر ہے سب اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہونے لگتے ہیں۔ انسان نافرمانی اور گناہوں کے کاموں سے بچنے لگتا ہے۔ اللہ اس انسان کو خود شہوت اور گناہوں سے بچا بچا کر رکھتے ہیں، اس کو چن کر اپنے لیے خاص کر لیتے ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو خاص کیا تھا، جیسے انہیں گناہ سے بچا لیا تھا۔ اللہ کہتے ہیں نا، یوں ہی ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں۔ بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ اور پھر ایسے انسان کی ہر دعا قبول کرتے ہیں۔ اس انسان کی تکلیف بھی اللہ کو اچھی نہیں لگتی، اور تو اور اللہ اس کی موت کو بھی اس پر آسان کر دیتے ہیں۔ واہ فاطمہ، بنش کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ کتنا بڑا آنر ہے نا بنش، کہ کائنات کا رب اس حقیر انسان سے ایسے محبت کرے۔ کتنی بڑی سعادت ہے نا۔ دنیا کی جنت تو یہ ہے۔ یہ حدیث بہت پیاری ہے فاطمہ۔ بنش کی آنکھیں نم ہو چکی تھی، اور میری سب سے فیوریٹ ہے یہ، الحمدللہ۔ اے اللہ، میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتی ہوں، اور اس شخص کی محبت کا جو آپ سے محبت کرتا ہو۔ فاطمہ نے دعا مانگتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ وہ بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھی خاموشی سے ہاسپٹل روم کی کھڑکی سے باہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ کھڑکی سے باہر بہت بڑا لان تھا جہاں چھوٹے چھوٹے سنہری بالوں والے بچے بال سے کھیل رہے تھے۔ اس کا دل کیا کہ وہ بھی ان کے ساتھ جا کر کھیلے،
کسی بچے کے سنہری ریشمی بالوں میں سے پیار سے ہاتھ پھیرے، کسی کی نازک گلابی گال کھینچے، مگر وہ ایسا کرنے سے قاصر تھی۔ کچھ دیر وہ ان کے بھاگنے دوڑنے سے مسکراتے ہوئے محفوظ ہوتی رہی، مگر یکایک ان میں سے ایک سرخ شرٹ پہنے خوبصورت سا نیلی آنکھوں اور گلابی گالوں والا بچہ ٹھوکر کھا کر منہ کے بل نیچے گر پڑا۔ گرنے کی دیر تھی کہ اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس کے منہ سے خون بہنے لگا تھا جیسے وہ رو رہا تھا۔ فاطمہ کا جی چاہا کہ بھاگ کر جائے اسے اٹھا لے۔ اس کی اتنی تکلیف فاطمہ کو اذیت دے رہی تھی۔ اتنے میں کہیں سے اس کی ماں دوڑتی ہوئی آئی اور اسے چوم کر اٹھانے لگی۔ وہ ماں اپنے بچے کے درد پر تڑپ اٹھی تھی۔ فوراً سے ٹیشو پیپر سے اس کا خون صاف کرنے لگی۔ کبھی اس کے کپڑے جھاڑتی تو کبھی اس کے آنسو صاف کرتی، کبھی اس کا چہرہ چومتی۔ فاطمہ یہ سارا منظر بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ یہ تو ایک ماں کا حال ہے۔ میرا رب اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ یکایک اس کے ذہن میں سوال ابھرا، بندے؟ یہ بھی تو اسی کی رب کے بندے ہیں نا؟ نظریں بدستور ان بچوں پر ہی جمی ہوئی تھی جو کہ اب گرنے والے بچے کے گرد دائرہ بنا کر بیٹھے اسے حوصلہ دے رہے تھے۔ اللہ، یہ بھی تو آپ کے بندے ہیں نا؟ ان میں سے کتنے بچے مسلمان ہوں گے؟ ہمیشہ کی طرح وہ اپنے رب سے مخاطب تھی۔ اس بچے کی جسمانی چوٹ کو دیکھ کر فاطمہ کو ان کی آخری تکلیف کا خیال آیا۔ شاید کوئی بھی نہ ہو۔ اللہ اکبر، شاید ان کے والدین نے کبھی اسلام کو جاننے کی بھی کوشش نہ کی ہو۔ اللہ، اگر انہوں نے ایسی غفلت میں حق کو جاننے کی کوشش کیے بغیر اپنے اندر کی تلاش کو خود کو دنیا کی رنگینیوں میں ضائع کر دیا، اللہ اگر ان کو ایسے ہی موت آ گئی ایمان لائے بغیر۔ اللہ اکبر، اس نے جھرجھری لی، اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ اگر ان سب نے اسلام قبول نہ کیا، آپ کو اپنے خالق کو واحد نہ مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری پیغمبر نہ مانا، تو یہ تو تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ، حق سے دوری، جہنم، آگ۔ اللہ اکبر، وہ تکلیف اور اذیت کیسے برداشت کریں گے؟ اس کے سر میں درد کی شدید لہر دوڑی، آنکھوں سے سیلاب رواں ہو چکا تھا۔ کاش میں انہیں جھنجھوڑ کر بتا سکتی کہ حق جان لو، اپنے رب کی، اپنے اندر کی آواز سن لو، اپنے رب کو، اس دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچان لو۔ کاش اللہ میں انہیں جہنم سے بچا سکوں۔ اذیت اس کی آنکھوں سے ٹپک رہی تھی، دل درد سے تڑپ اٹھا تھا۔ کتنے غافل ہو گئے ہیں اللہ اپنی ذمہ داریوں سے ہم مسلمان۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں ہم نے تو دوسروں کی آخرت کی فکر کرنا تھی، مگر ہم اپنی دنیا بنانے میں مگن ہو گئے۔ کیسے سامنا کریں گے اللہ آپ کا؟ کچھ عرصہ پہلے فیس بک پر پڑھی لائنز نے اس کی اذیت مزید بڑھا دی تھی۔ اگر تم راہ جانتے ہو تو گمراہ لوگ تمہاری ذمہ داری ہیں۔ کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ ذمہ داری کا یہ بوجھ اس کے کندھے توڑ دے گا۔ اس کا جی چاہتا تھا وہ خود کو کھلا دے اس دین کے لیے، اپنی ہر صلاحیت اپنے رب کے دین کے لیے لگا دے، رب کے بندوں کو رب سے جوڑتے جوڑتے رب سے جا ملے، یہاں تک کہ جب وہ اپنے رب سے ملے تو اس کا رب اسے مسکرا کر محبت سے دیکھے اور کہے، میرے بندوں کو میری معرفت، میری محبت کی طرف بلانے والی پیاری لڑکی، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اور یہ سنتے ہی اس کا دل محبت سے لبریز ہو جائے، اس کا سر رب کے آگے سجدے میں گر جائے اور اس کے سجدے میں وہ سسک کر روئے کہ میرے مالک، بس یہی چاہیے تھا، آپ کی مسکراہٹ، آپ کی محبت، آپ کی قدردانی، بس۔ اس کے آنسو سسکیوں کے ساتھ تیزی سے رواں ہو چکے تھے۔ یکایک اس نے سر موڑ کر گھڑی کی طرف دیکھا۔ سسٹر لیزا کے آنے کا ٹائم ہونے والا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے آنکھیں صاف کی اور سائڈ ٹیبل پر پڑے اپنے قرآن کی طرف پرعزم نگاہ دیکھا۔ ہاں، اسے کچھ تو کرنا ہی تھا اس دین کے لیے، اس کے بندوں کو جہنم سے بچانے کے لیے۔ انشاءاللہ وہ کرے گی۔ زندگی یقیناً قیمتی ہے، اتنی ارزاں یہ نہیں ہے کہ اسے دل کی انجان خواہشوں کے لیے بیچ دوں، وقف زمانہ کر دوں۔ زندگی تو متاع ہے، بخشش ہے، یہ تو ذات کی امانت ہے جو بڑا صاحب متانت ہے، جس نے وعدے کیے ہیں جنت کے، جس کے وعدے سرا ہی سچے ہیں۔
زندگی کے اس ایک جزیرے میں جو بھی دنیا کے لوگ رہتے ہیں بیشتر ایک بات کہتے ہیں، سب یہاں غرض ہی کے بندے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں ٹھیک ہے، لیکن غرض میں بھی تو ایک اضافت ہے۔ غرض دنیا اگر ہے شے کوئی، غرض قلبی بھی ایک حقیقت ہے۔ ایک وہ غرض بکھیرا بھی جس پہ چھلتے ہیں، ایک غرض جڑوں سے ہے جس کی چشمے ایثار کے ابلتے ہیں۔ میں بھی اس غرض کا غلام ہوا، یہ میرا عہد جوانی ہے جو نیلام ہوا۔ میرا مرنا، میرا جینا کسی کے نام ہوا۔ زندگی قیمتی یقیناً ہے، دین سے قیمتی نہیں لیکن۔ ڈیئر فاطمہ، آپ رو رہی ہیں؟ سسٹر لیزا نے ہمدردانہ انداز میں پوچھا، جبکہ فاطمہ سر جھکائے قرآن کی تلاوت میں مگن تھی۔ یہ شام کا وقت تھا، اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے 3 ہفتے گزر چکے تھے۔ مسز زیان اسی روم میں سائڈ پر پڑے صوفے پر سو رہی تھیں۔ یقیناً وہ بہت تھک چکی تھیں۔ اپنے گھر کا سکون تو پھر اپنے گھر کا ہی ہوتا ہے۔ جی؟ سسٹر لیزا کی آواز سن کر اس نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ آپ تو واقعی رو رہی ہیں؟ فاطمہ نے فوراً سے اپنے آنسو صاف کیے، شاید وہ اسے نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ جی جی الحمدللہ۔ الحمدللہ کہتے ہی اسے یاد آیا کہ وہ تو کرسچن ہے۔ پتہ نہیں اس لفظ کو سمجھتی بھی ہے یا نہیں۔ پھر آپ کیوں رو رہی ہیں؟ سوری، اگر آپ بتانا چاہیں تو۔ اس کی وجہ سے۔ فاطمہ نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے قرآن کو بند کر کے اس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے؟ اس نے تجسس بھرے انداز میں قرآن کو دیکھا۔ یہ ہمارے خالق کی طرف سے آیا ہوا میسج ہے۔ اس نے لجتے ہوئے پوچھا، میسج؟ جی، یہ قرآن ہے جو کہ پیغام ہے رب کا، رب کے بندوں کے نام۔ اوکے، آپ کا مطلب آپ کی مقدس کتاب، ہولی بک، رائٹ؟ جی، مقدس اور پاکیزہ کتاب۔ اگر یہ صرف ہماری نہیں ہے، میں سمجھی نہیں، یہ مسلمز کی ہولی بک نہیں ہے؟ کیا کہتے ہیں اسے؟ جی، یہ قرآن ہی ہے، مگر یہ صرف مسلم کی کتاب نہیں ہے۔ اس کا میسج صرف مسلم کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر انسان کے لیے ہے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے تو سسٹر لیزا کو فاطمہ کے قرآن کی تلاوت کے دوران رونے نے حیرت میں ڈالا ہوا تھا، اب اوپر سے اس کے لیے یہ نیا جھٹکا۔ بالکل ایسا ہی ہے، جانتی ہیں کیوں؟ اس نے مسکرا کر پوچھا تو سسٹر لیزا نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیونکہ یہ اس کی طرف سے ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اوکے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، شاید وہ ٹاپک چینج کرنا چاہتی تھی۔ مجھے بتائیں آپ رو کیوں رہی تھیں؟ اللہ کی باتیں پڑھ کر۔ قرآن کو فاطمہ کو سمجھ نہ آیا کہ وہ جواباً کیا کہے۔ جی، مگر کیوں؟ سسٹر لیزا، جب میں قرآن پڑھتی ہوں نا تو میرا دل تشکر کے جذبات سے بھر جاتا ہے۔ اس 7 آسمانوں کے پار سے آیا کلام، یہ الفاظ جنہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھ کر سنایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلے، جب میں دیکھتی ہوں کہ میں انہیں چھو سکتی ہوں، پڑھ سکتی ہوں، مجھے بے تحاشا رونا آتا ہے۔ آپ مسلمز اپنے پروفٹ سے بہت محبت کرتے ہیں نا؟ سسٹر لیزا کو فاطمہ کے انداز بیان میں محبت جھلکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہاں، بہت زیادہ۔ وہ ہمارے لیے بہت روئے ہیں سسٹر لیزا۔ یہ اسلام ہمارا دین انہی کے ذریعے اللہ نے ہم تک پہنچایا ہے۔ ہم بھی اپنے پروفٹ جیسے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ سسٹر لیزا نے مسکرا کر کہا، گویا وہ بھی اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ ان سے مجھے بھی بہت محبت ہے۔ میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں انہیں دیکھوں جب وہ قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ فاطمہ کی اس بات پر سسٹر لیزا ٹھٹکی، مگر السلام علیکم، کیا حال ہے میرے بیٹے کا؟ ابھی سسٹر نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ ریان صاحب خوشگوار موڈ میں دروازے پر دستک دیتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ وعلیکم السلام بابا، الحمدللہ میں فٹ، میں نے آپ کو بہت مس کیا، فاطمہ چہک کر بولی تھی۔ میں تو خود سارا دن اپنی بیٹی کو مس کرتا رہا، سوچتا تھا کہ کال کروں مگر کام کافی زیادہ تھا اس لیے وقت نہیں ملا۔ اب وہ فاطمہ کے سرہانے کھڑے اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ پاکستان سے آنے کے اب 3 ہفتوں بعد انہوں نے جاب پر جانا شروع کر دیا تھا۔ اوکے، گڈ ایوننگ، اپنا خیال رکھیے گا۔
یہ کہتے ہوئے سسٹر لیزا جانے کے لیے مڑی۔ اسے شاید باپ بیٹی کی کنورسیشن میں مداخلت کرنا اچھا نہیں لگا، اس لیے فاطمہ کو الوداعی کلمات کہنے لگی۔ تھینک یو سسٹر، آپ کو کچھ آئیڈیا ہے کہ ہماری بیٹی کو ہاسپٹل سے کب چھٹی مل جائے گی؟ 3 ہفتے ہو گئے ہیں بابا اس روم میں، اس بیڈ پر، فاطمہ نے اداس لہجے میں مداخلت کی۔ امید ہے کہ 2 ہفتوں تک ہم چاہتے ہیں کہ ہم انہیں اس یقین دہانی کے ساتھ بھیجیں کہ ٹرانسپلانٹیشن کامیاب رہی ہے۔ اس نے فاطمہ کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا، اللہ اکبر، یعنی مزید 2 ہفتے، وہ بھی اس بیڈ پر؟ فاطمہ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے ہوئے نہایت مزاحیہ انداز میں اونچی آواز سے کہا۔ یہ سن کر ریان صاحب اور سسٹر لیزا کا کہکا نکلا، جس پر مسز دیان کی بھی آنکھ کھل گئی۔ بابا جزاک اللہ خیر، کس لیے میرا بیٹا؟ آپ نے میری اتنی ہیلپ کی، ورنہ ان 2 ہفتوں میں تو میں نے مزید بیمار ہو جانا تھا۔ اللہ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے فاطمہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جو مکمل پردے میں لپٹی ان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ آج 2 ہفتے بھی گزر چکے تھے۔ فاطمہ کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹرز کے بقول فاطمہ کی ٹرانسپلانٹیشن سرجری کامیاب رہی تھی۔ انہیں امید تھی کہ اب فاطمہ جلد از جلد مکمل طور پر صحت یاب ہو جائے گی۔ اس کے والدین کو بھی یہی یقین تھا، اس لیے آج سب بہت خوش تھے۔ ویسے بھی ہمت ہے تایا جان آپ کی بیٹی کی، ایسی حالت میں بندے کا کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا، مگر ان صاحبہ نے پورا بکلیٹ ہی کمپوسٹ کر ڈالا۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے۔ ویسے بھی اتنا وقت ضائع تھوڑی کرنا تھا۔ اب یہ بکلیٹ میرے لیے صدقہ جاریہ کے ساتھ ساتھ ہاسپٹل کی یادگار نشانی بھی ہوگا۔ اس نے مڑ کر بنش کو مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ پیچھے بیٹھے لوگ اس کی مسکراہٹ اس کے نقاب کے پیچھے سے دیکھ نہیں پائے تھے، البتہ بنش نے اس کی آنکھوں کی چمک کو واضح طور پر محسوس کر لیا تھا۔ اب جلد ہی انشاءاللہ میں خود یہاں کے لوگوں میں اسے بانٹوں گی، اس نے پرعزم نگاہوں سے گاڑی کی کھڑکی سے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ باقی سب اس کی بات پر مسکرا کر رہ گئے۔ فاطمہ اپنے روم میں بیڈ پر بیٹھی بہت محبت سے اپنے ہاتھوں سے کمپوز کیے ہوئے بکلیٹس ایک بڑے سے بیگ میں ترتیب سے رکھ رہی تھی۔ گھر آنے کے 1 ہفتے بعد سینکڑوں کی تعداد میں وہ بکلیٹس پرنٹ ہو کر آ گئے تھے۔ وہ نہایت خوبصورت اور جامع تھے، جن میں فاطمہ نے عقیدہ و توحید کو قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ بیان کیا تھا۔ اس نے عزم کر لیا تھا کہ یہ تمام بکلیٹس کینیڈا میں بانٹے بغیر پاکستان نہیں جائے گی۔ یہ اس کی فانی زندگی کی پہلی باقی رہنے والی کمائی بننے جا رہی تھی۔ فاطمہ، میرا بہت دل تھا کہ میں آپ سے مزید باتیں کرتی، مگر میری مجبوری ہے کہ مجھے جانا پڑ رہا ہے۔ ایک شناسا سا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا۔ کوئی بات نہیں، اس میں بھی رب کی کوئی حکمت ہوگی۔ انشاءاللہ اگر اس نے چاہا تو ہم دوبارہ ملیں گے۔ میرے جانے سے پہلے اگر آپ واپس نہ آئیں تو میں آپ کے لیے یہاں گفٹ چھوڑ کر جاؤں گی، آپ لے لیجئے گا۔ اس نے مسکرا کر سسٹر لیزا کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ فاطمہ سے دین کے موضوع پر نامکمل گفتگو نامکمل ہی رہ گئی تھی۔ اگلے ہی دن سسٹر لیزا کے والد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس لیے اسے چھٹی پر جانا پڑ رہا تھا۔ فاطمہ اداس تھی کہ ابھی اس سے اسلام کے موضوع پر مکمل بات نہیں کر پائی تھی۔ یقیناً اس میں بھی اللہ کی کوئی پلاننگ تھی۔ فاطمہ کے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے دن تک وہ واپس نہیں آئی تھی، لہٰذا اس نے ایک انگلش ٹرانسلیشن والا قرآن ریسیپشن پر سسٹر لیزا کے لیے چھوڑ دیا تھا، جس کی خوبصورت پیکنگ کر کے اس پر میسج لکھ دیا تھا۔ خوبصورت سسٹر، راہ حق کی تلاش کے لیے، آپ کی عجیب پیشن، فاطمہ کی طرف سے۔ بہت خوبصورتی سے پیک کرنے کے بعد وہ اس کی امانت وہیں چھوڑ آئی تھی۔ اس سے امید تھی کہ وہ جلد اس سے دوبارہ ملے گی۔ انشاءاللہ میں یہ سسٹر لذت تک بھی پہنچاؤں گے۔ اس نے خیالوں کو جھٹکے ہوئے بکلیٹ کے بلیک سموتھ ٹائٹل پیج پر لکھے سنہری چمکتے حروف کو چھوتے ہوئے سوچا۔ وہ چند بکلیٹس نکال کر اپنے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیے۔ قرۃ العین اور شہریار دونوں بہت خوش تھے۔ ان کی شادی کو 2 ماہ گزر چکے تھے۔ 2 ماہ بعد ان دونوں کا عمرے کے لیے روانہ ہونے کا پلان تھا۔ قرۃ العین لمحہ لمحہ شکر ادا کرتی رہی کہ اس کے رب نے اسے بہترین سے نوازا تھا۔ شہریار کو دین سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے شادی کے پہلے ہی ہفتے بہت عاجزی سے قرۃ العین سے تجوید اور تفسیر سیکھنا شروع کر دی تھی۔ ان دونوں کے دن کا آغاز ہی رب کی محبوب نماز تہجد سے ہوتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو تہجد کے لیے اٹھاتے اور رب کی رحمتیں سمیٹتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے لیے رحمت کی دعا کی ہے جو رات کو اٹھا، پھر تہجد ادا کی اور اپنی بیوی کو جگایا، پھر اس نے بھی نماز پڑھی اور اگر اس نے انکار کیا تو اس کے منہ پر پانی کی چھینٹیں مارے۔ اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم کرے جو رات کو اٹھی اور نماز پڑھی، خاوند کو جگایا، اس نے بھی نماز پڑھی،
اگر اس نے انکار کیا تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ کیوں نہ ان کی زندگی برکت اور رحمتوں سے بھرتی، جبکہ وہ دونوں مل کر ہر قدم پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ ایمان کا ساتھی ملنا، جنت کی راہ پر روح کا ساتھی مل جانا کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ آج بھی روز کی طرح ایک حسین صبح تھی۔ قرۃ العین ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے شہریار کو اس کی ضرورت کی چیزیں اٹھا کر دے رہی تھی کہ یکایک اس کا فون بجا۔ اللہ خیر کرے، اتنی صبح صبح کس کا فون ہو سکتا ہے؟ اس نے پرفیوم شہریار کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا اور بیڈ کی طرف آئی جہاں اس کا فون پڑا تھا۔ شہریار بھی سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ گھر سے فون ہے؟ قرۃ العین نے شہریار کو جواب دیتے ہوئے کال ریسیو کی۔ قرۃ العین نے شہریار کو جواب دیتے ہوئے کال ریسیو کی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہوں، سب خیریت ہے نا؟ کیا؟ کیسے؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس کی لرزتی آواز سن کر شہریار فوراً سے قرۃ العین کی طرف لپکا۔ قرۃ العین کی آنکھیں بہہ رہی تھیں، وہ منہ پر ہاتھ رکھے پریشانی کے عالم میں کھڑی تھی۔ اللہ اکبر، یہ کہتے ہوئے دھڑام سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ شہریار نے فوراً اس کے ساتھ بیٹھ کر اسے کندھوں سے تھام لیا، البتہ سوال ابھی بھی اس کی نظروں میں باقی تھا۔ وہ کال کے بند ہونے کا منتظر اس کی جانب ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ آج وہ بہت خوش تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے کمپوز کیے ہوئے بکلیٹس ایک بڑے سے بیگ میں ساتھ رکھ لیے تھے۔ فاطمہ، ویسے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ابھی تم خود پر لوڈ نہ دو کسی قسم کا، بنش نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ بنش، پورے 2 ہفتے ہو چکے ہیں مجھے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوئے، یہ 2 ہفتے میں نے ریسٹ ہی تو کیا ہے بھائی، فاطمہ نے خوشگوار موڈ میں گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں مگر پھر بھی، ویسے ماشاء اللہ بہت خوش ہے نا جناب؟ بنش نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے فاطمہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ خوشی کی چمک اس کے چہروں پر آیا تھی۔ الحمدللہ، فاطمہ نے لمبا سانس کھینچتے ہوئے ہنس کر کہا۔ تمہیں پتہ ہے جب میں یہاں آ رہی تھی میں نے پلین میں اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا۔ وہ کیا؟ بنش گاڑی سٹارٹ کر کے موڑنے کے لیے پیچھے دیکھتی ہوئے بولی۔ وہ یہ کہ جو اس خوبصورت دین اور قرآن کی نعمت مجھے میرے رب نے دی ہے میں اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گی۔ جو میں نے دیکھا ہے میں اسے دوسروں کو بھی دکھاؤں گی انشاءاللہ۔ محروم تماشا کو بھی دیدہ بینا بنا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ بنش نے مسکراتے ہوئے شعر پڑھا، یقیناً اسے شاعری پسند تھی۔ بالکل، اب میرا یہ وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ میری زندگی کا پہلا ٹارگٹ ہے جو میں نے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے سیٹ کیا ہے۔ تم دعا کرنا کہ اللہ اسے بخوبی پورا کروا لے۔ اس نے مسکرا کر کہا۔ نظریں گاڑی کے شیشے سے باہر سڑک پر آتی جاتی گاڑیوں پر تھیں۔ اور میرا حصہ بھی اس میں شامل کر لیں، بنش نے اضافہ کیا۔ آمین، تم نے تو اس کام میں بہت ساتھ دیا ہے بنش، اللہ تمہیں ڈھیروں اجر دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، اور تو کوئی نیکی نہ ہو شاید، مگر مجھے یقین ہے کہ یہ نیکی ضرور میرے نامہ اعمال میں شامل ہوگی۔ انشاءاللہ، اللہ سے اچھی امید رکھو۔ بنش نے مسکرا کر اسے دیکھا اور ڈرائیونگ میں متوجہ ہو گئی۔ دونوں لڑکیاں اللہ کا ذکر کرتے اپنی منزل پر رواں دواں تھیں۔ فاطمہ کا اللہ سے کیا ہوا وعدہ سچا تھا۔ اس کے آنسو اس کی خلوص کی علامت تھے۔ تاریخ گواہ رہی ہے کہ سچی تڑپ اور خلوص رکھنے والوں کے لیے تو رستہ خود رب کائنات بناتا ہے۔ اللہ کے کلام کا ہر لفظ یقین کرنے والوں کے لیے سچا ثابت ہوتا آیا ہے۔ اللہ نے تو فرمایا، اور جن لوگوں نے ہماری خاطر بھرپور کوشش کی انہیں یقیناً ہم ضرور اپنے رستے دکھائیں گے، اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ راستہ اس کے لیے بھی بنایا جا چکا تھا۔ ایک بہت بڑا کام اس کے ہاتھوں میں سر انجام ہونے والا تھا، جس کے نتائج سے وہ خود بھی انجان اور بے نیاز تھی۔ میں اسی لیے اس گھر میں اس لڑکی کی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ حد ہو گئی ہے، یہی کام کرنے کے لیے تم نے یہ شادی رچائی تھی۔ او مائی گاڈ، آج کا دن دیکھنے کے لیے میں تمہیں پیدا کیا تھا۔ مسز فاروقی نے آج چلا چلا کر سارا گھر سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ تمام سرونٹس کچن میں کھڑے ہو کر باتیں سن کر آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کر رہے تھے۔ میں تو تمہیں پہلے ہی کہتا تھا، مگر تمہارے سر پر بھوت سوار تھا اکلوتی بیٹی کی محبت کا۔ دیکھ لو اب ان آوارہ محبتوں کا انجام۔ فاروقی صاحب نے اضافہ کیا۔ ان کا بی پی ہائی ہو رہا تھا۔ انہیں قطعاً یہ امید نہ تھی کہ نازوں میں پلی بیٹی آج یوں ان کا سر شرمندگی سے جھکا دے گی۔ مجھے بتاؤ میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ میری بیٹی ملانی بن گئی ہے؟ کہاں سونی لوگ تمہاری فیشن سینس کی مثالیں دیتے نہیں تھکتے تھے۔
तुम्हें फैशन के मामले में फॉलो करते रहा, आज तुम्हें इस हाल में देख लिया तो दूसरी बार देखना गवारा नहीं करेंगे। नफरत उनकी निगाहों से छलक रही थी। जुनाइशा खामोशी से सर झुकाए उनके सामने किसी मुजिम की तरह खड़ी थी। उसका जुर्म सिर्फ इतना था कि उसने अपने रब का हुक्म मानने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह अपने माशरे से टक्कर ले ली थी। आज उसका वजूद माशरे की गुलामी से निकलकर रब वाहिद की गुलामी का इजहार कर रहा था। कैसे माशरा उसका साथ दे सकता था? दीन वालों की राहों में कब फूल बिछाए जाते हैं? उन्हें तो तानों और कड़वी बातों से दिल को जख्मी करना होता है, मगर जब मंजिल मुतय्यन हो जाए, जब रब की रजा जिंदगी का मकसद ठहर जाए तो कहाँ फर्मा बरदारों के कदम इस राह से डगमगाते हैं। वो भी जमकर खड़ी थी, हालांकि उसका खड़ा होना वहां महाल हो चुका था। जिंदगी में इतनी जिल्लत सब घर वालों के सामने, सब नौकरों के सामने उसने कभी ना देखी थी। उसकी टांगों में जान न थी, वो जोर से मुट्ठी भींचे बस खड़ी थी। अगर तुम इस हुलिये में इस घर में आना है तो तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे आज से बंद है, समझ आया तुम्हें? मिसेस फारूकी इस पर दोबारा से चिल्लाई। आंखों से आंसू निकला जो चेहरे पर सजे नकाब में कहीं जज्ब हो गया। उसने झुकी निगाहों से ही खुद को ऊपर से नीचे तक देखा। क्या जुर्म कर दिया था उसने? मुकम्मल पर्दा ही तो शुरू किया था, एक एक्स्ट्रा कपड़ा ही तो ओढ़ा था। क्या यह वाकई इतना बड़ा जुर्म बन गया था? अब तो उसकी शादी भी हो चुकी थी, फिर क्यों इतना ववेला किया जा रहा था? सिर्फ इस वजह से कि लोगों का डर, लोगों की बातें, माशरे का खौफ औलाद की आखिरत की मोहब्बत से ऊपर आ चुका था। अल्लाह के खौफ से ज्यादा लोगों का खौफ दिल में रखकर माशरे को अल्लाह का शरीक ठहराया जा रहा था। क्या वाकई ये मुसलमान थे? हाँ, मगर सिर्फ नस्ली मुसलमान ही तो ऐसा होता है। बस दीन का टैग लगा हो साथ, बाकी पसंद नापसंद के मामले में तरजीह अल्लाह को थोड़ी दी जाती है, माशरे को दी जाती है। वही करना है जिससे लोग खुश हो, उनसे वाह वाह मिले, उन कामों से बचना है जिनसे लोग नाराज हों। अल्लाह कहाँ था इन सब में? दीन के अहकामात का इल्म कितना था? दीन भी बस नमाज रोजा की हद तक, बस दुख के मौके पर वजीफे की हद तक। माबूद कौन था फिर? अतात किसकी की जा रही थी? डर किसका था ज्यादा था? फिर किसकी नाराजगी का खौफ कुछ करने नहीं दे रहा था? अल्लाह ने तो कहा था बस तुम लोगों से ना डरो और मुझसे डरो। हमारा तो डर ही बस लोग बन चुके, जैसे इन लोगों ने ही हमारी आखिरत का फैसला करना हो। ठीक कह रही है तुम्हारी माँ, इस मलानी के रूप में आना है तो इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। वो रहा तुम्हारा कमरा। जुनाइशा को झटका लगा जबकि फारूकी साहब ने जुनाइशा के कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा जो शादी से पहले उसका हुआ करता था। जाओ उधर और उसे उतार दो, वरना जिस रास्ते से आई हो वहीं पलट जाओ और दोबारा कभी इस घर में मत आना। चॉइस तुम्हारी है। जुनाइशा की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। वो कभी नम आंखों से अपने कमरे की तरफ देखती तो कभी अपने मॉम डैड की तरफ। पर्दा करके पहली बार वो अपने मैके आई थी, और वो भी अपने होने वाले बेबी की गुड न्यूज देने। तो क्या ये आखिरी बार यहाँ आना था? सुना नहीं तुम्हारे डैड ने क्या कहा है इधर या उधर? मिसेस फारूकी ने एक हाथ से कमरे की तरफ इशारा किया और दूसरे हाथ से लाउंज के खारजी दरवाजे की तरफ। तमाम सर्वेंट्स आंखें फाड़े, कभी उनकी तरफ देखते तो कभी एक दूसरे की तरफ। जुनाइशा ने लंबा सांस खींचा और दाएं जानिब अपने कमरे की तरफ रुख मोड़ा। निहायत हसरत से अपने कमरे की तरफ देखा और कुछ लम्हों के लिए आंखें बंद कर ली। बंद आंखों से जो आंसू निकले उन्हें उसके रब के सिवा कोई न देख सका। फारूकी साहब ने अपना एक अब्रू उठाकर तंजिया मुस्कुराहट से मिसेस फारूकी की तरफ देखा, जैसे वो जीत गए हों और अल्लाह की बंदी ने हार मान ली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जुनाइशा भारी आवाज से सलाम करते हुए वापस अपने कदमों पर पलटी और मुंह पर हाथ रखते हुए खारजी दरवाजे से बाहर निकल गई, जबकि पीछे दोनों मियाँ बीवी हैरत की तस्वीर बने फटी आंखों से कभी एक दूसरे को देखते तो कभी इस बड़े से दरवाजे को जो उन्होंने खुद अपनी बेटी के लिए बंद कर दिया था। जुनाइशा तेजी से बाहर की तरफ भागती हुई अपनी गाड़ी में जा बैठी, बैग साथ वाली सीट पर रखकर गाड़ी का दरवाजा बंद किया और चेहरे पर हाथ रखकर सिसकियां लेकर रोने लगी। ये क्या हो गया था उससे? क्या वो वाकई उस घर में दोबारा नहीं आएगी? उसका सांस लेना दुश्वार हो रहा था। उसका दिल किया कि चीख चीख कर रोए। आंखों में लगा काजल बह चुका था। उसने रोते हुए टिश्यू निकालने के लिए अपना हाथ बैग में डाला। अभी खोला ही था कि उस बैग में छोटी सी गोल्डन कलर की डायरी नजर आई।
نظروں کے سامنے کئی مناظر گھوم گئے۔ یہ میری طرف سے ایک چھوٹا سا گفٹ ہے تمہارے لیے، تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ۔ زنائشہ نے ٹشو کی بجائے اس ڈائری کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس ڈائری میں میری زندگی کے بہت اہم سبق ہیں، وہ آیات، وہ باتیں جو مجھے ہمت دیتی ہیں۔ میں نے تمہارے لیے وہ سب اس میں لکھی ہیں۔ وہ بیگ سے ڈائری نکال چکی تھی۔ مگر فاطمہ، مجھے کب ضرورت پڑ سکتی ہے ان کی؟ بہتی آنکھیں مسلسل ڈائری کے گولڈن چمکتے ہوئے کور پر تھیں۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ جلد ضرورت پڑے گی۔ فاطمہ نے ایئرپورٹ پر گلے ملنے کے بعد اسے یہ ڈائری گفٹ کی تھی، جسے زنائشہ نے کھولے بغیر ہی بیگ میں رکھ دیا تھا۔ آج وہ اچانک اس کی نظروں کے سامنے آئی تھی۔ اسی وقت ہی کیوں؟ فاطمہ کو کیسے پتا تھا کہ مجھے اس کی ضرورت ہوگی؟ اسے اتنا یقین کیسے تھا؟ اس کے ذہن میں طرح طرح کے سوال اٹھنے لگے۔ اس نے آنسو صاف کیے اور ڈائری کو آخر سے کھولا۔ آخری صفحے پر چند اشعار لکھے ہوئے تھے، جنہیں دیکھ کر زنائشہ کتنی ہی دیر یوں ہی ساکت بیٹھی رہی۔ میں راہ زندگانی پر قدم جب بھی بڑھاتی ہوں، کہیں کانٹوں سے بچنا ہے، کہیں دل کو کچلنا ہے، کہیں اپنوں کی بے رخیاں، کہیں غیروں کے تانے ہیں، میں تھک کر بیٹھ جاتی ہوں، نگاہ اوپر اٹھاتی ہوں، خدایا رستہ مشکل ہے، میں ہمت کم ہی پاتی ہوں، کہیں پھر پاس سے دل کے صدا ایک خوب آتی ہے کہ راہ جنتیوں کی کب بھلا آسان ہوتی ہیں، کہیں صحرا کی تپتی ریت، کہیں طائف کے پتھر ہیں، کہیں اپنے ہی تلواریں لیے اس جاں کے در پہ ہیں، اگرچہ ہے بہت مشکل مگر اس راہ سے پہلے بھی کتنے لوگ گزرے ہیں، انہی قدموں پہ چلنا ہے کہ پھر ایک حسین منزل تمہاری منتظر ہوگی، بس یہ یاد رکھنا تم، منازل سب ہنسی ہوں تو راہیں دشوار ہوتی ہیں۔ حسین منزل؟ یہ کہتے اس نے سسکیاں لیتے ہوئے اپنا بیگ سر سٹیئرنگ پر رکھ دیا اور کتنی ہی دیر ایسے روتی رہی۔ اللہ اکبر، ماس تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ قرۃ العین ماس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے رو رہی تھی۔ میں کیسے بتاتا قرۃ، یہ سب اچانک ہی ہوا، اس نے بہت ڈھیلے اور افسردہ لہجے میں جواب دیا۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا نا تو میں… وہ چہرے پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ شہریار نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے پکڑ کر دلاسا دینے کی کوشش کی۔ وہ تینوں ایمرجنسی روم کے باہر کھڑے ڈاکٹر کا انتظار کر رہے تھے۔ قرۃ العین اور عماس کی والدہ کو برین ہیمریج ہوا تھا۔ وہ اکثر سر درد کی شکایت تو کرتی تھیں مگر اس درد کو کبھی سیریس نہیں لیا گیا تھا، اور اب ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں ہیمریج ہو گیا تھا۔ کب سے اندر ہیں؟ شہریار نے پوچھا۔ 2 گھنٹے ہو گئے ہیں، معاذ نے جواب دیا۔ آپ کو کب پتہ چلا ان کا؟ شہریار نے دوبارہ استفسار کیا۔ وہ صبح اٹھی نہیں، میں نماز پڑھ کر آیا تو سوئی ہوئی تھی، ورنہ عموماً وہ اس وقت جائے نماز پر ہوتی ہیں۔ میں ان کے پاس انہیں جگانے کے لیے گیا کہ ان کی نماز قضا نہ ہو جائے تو دیکھا کہ ان کے ناک سے بلڈ نکل رہا ہے۔ بار بار اٹھانے پر بھی وہ نہیں اٹھی تو میں انہیں ہاسپٹل لے آیا۔ اللہ اکبر، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ پہلے تو انہیں سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے، مگر ٹیسٹ کیے تو پتہ چلا کہ برین میں کوئی وین برسٹ ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے لانے میں دیر کر دی ہے۔ ماس کی آنکھ سے آنسو نکل کر ہاسپٹل کے سنگے مرمر کے فرش پر پھسل گیا، جبکہ قرۃ العین ابھی تک بس رو رہی تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ دعا کریں۔ ماس کی بہت مشکل سے آواز نکل رہی تھی۔ حوصلہ رکھو میرے بھائی، اللہ ہے نا، انشاءاللہ وہ ٹھیک کر دیں گے سب۔ شہریار نے ماس کے کندھے کو تھپکتے ہوئے کہا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی امان میں رکھیں اور خیر و عافیت سے باہر لے کر آئیں، ماس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اتنے میں ایمرجنسی وارڈ کا دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر اپنا فیس ماسک اتارتے ہوئے باہر آئے تھے۔ السلام علیکم، ان کی طبیعت کیسی ہے اب؟ السلام علیکم، ان کی طبیعت کیسی ہے اب؟ ڈاکٹر کو باہر آتا دیکھ کر شہریار تیزی سے ان کی طرف لپکا، جبکہ پیچھے معاذ اور قرۃ العین بھی اس کی طرف بڑھے۔ سوری سر، ہم انہیں بچا نہیں پائے، انہیں یہاں آنے میں دیر ہو گئی تھی، شاید اللہ نے ان کی زندگی اتنی ہی رکھی تھی۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر معاذ کے کندھوں پر تھپکی دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے، جبکہ وہ اور قرۃ العین بت بنے سکتے کے عالم میں بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔
جیسے وہ سب ڈراؤنا تھا، ایک خواب تھا جس کے ٹوٹنے کا وہ اندر ہی اندر انتظار کر رہے تھے۔ معاذ نے پلٹ کر ایمرجنسی وارڈ کے دروازے کی طرف دیکھا، شاید کوئی آ کر یہ خبر سنا دے کہ نہیں، انہیں کچھ نہیں ہوا، وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ وہ ابھی اس ایک اور آخری شفقت بھرے سائے سے محروم نہیں ہوئے۔ ان کی امی انہیں ایسے ہی سپاک دنیا میں اکیلا کیسے چھوڑ کر جا سکتی تھیں؟ کتنی ہی دیر وہ دونوں بہن بھائی خاموش اسی جگہ جم کر کھڑے رہے تھے۔ وقت جیسے ان کے لیے تھم چکا تھا۔ شہریار کبھی معاذ کو حوصلہ دیتا تو کبھی قرۃ العین کو، مگر وہ دونوں ہر ایک سے بے نیاز وہیں خاموش کھڑے تھے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی تو بابا گئے تھے، کیا واقعی اللہ نے امی کو اپنے پاس بلا لیا ہے؟ بالآخر قرۃ العین کے ضبط کا دامن ٹوٹا۔ اس نے معصوم نظروں سے معاذ کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ اس کی آنکھیں آنسو جھلکا رہی تھیں، وہ مجھ سے ملے بغیر چلی گئی معاذ؟ میں نے تو شادی کے بعد ان کے ساتھ وقت بھی نہیں گزارا تھا، وہ مجھے بتائے بغیر کیسے چلی گئی؟ معاذ کے ساتھ اس کے سوالوں کے کوئی جواب نہ تھے۔ شہریار نے افسردگی سے قرۃ العین کو کندھوں سے پکڑتے ہوئے اپنے ساتھ لگا لیا۔ مجھے امید ہے کہ کل یہ بکلیٹس مکمل ہو جائیں گی اللہ۔ فاطمہ نے اپنے بیگ میں رکھے بکلیٹس پر ایک اداسی بھری نگاہ دوڑائی۔ ایک درد کی لہر تھی جو اس کے سینے میں دوڑی تھی۔ کم از کم کوئی ایک تو ہوتا جو اس کی دعوت پر لبیک کہہ دیتا۔ اس کی آنکھوں میں نمی بھرنے لگی۔ تمہیں لگتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ مطلب آج کے انٹرنیٹ کی دنیا میں سانس لینے والے لوگ کہاں یہ بکس پڑھنے کی زحمت کریں ہیں؟ پچھلے دن واپسی پر بنش نے گاڑی میں اسے سوال کیا۔ ان دونوں کو 2 ہفتے مکمل ہونے والے تھے۔ وہ مسلسل مختلف پبلک پلیسز پر جا کر یہ بکلیٹس تقسیم کر رہی تھی۔ البتہ ابھی تک کوئی خاطر خواہ رسپانس نہیں ملا تھا۔ انشاءاللہ، مجھے اللہ پر یقین ہے، نہ کسی کی بھی پرخلوص محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ وہ اس کے سوال پر مسکرائی۔ تمہیں پتہ ہے حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال توحید کی دعوت دی تھی؟ بنش نے نفی میں سر ہلایا۔ 950 سال۔ ہاں، بنش نے منہ کھولتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ جی، مجھے اور تمہیں تو بس 2 ہفتے ہوئے ہیں، بلکہ وہ بھی مکمل نہیں ہوئے۔ اور تمہیں پتہ ہے اتنے سالوں کی دعوت کے بعد صرف 80 کے قریب لوگ ایمان لائے تھے۔ صرف 80 جنہوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا۔ آر یو سیریس فاطمہ؟ بنش شاک تھی۔ ہاں بنش، انہوں نے تو دن رات اعلانیہ چھپے ہر طریقے سے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا تھا۔ ہمارا کام تو کچھ بھی نہیں، پھر ہم کیسے اتنی جلدی مایوس ہو سکتے ہیں؟ وہ مسکرا کر گاڑی سے باہر آسمان کو دیکھنے لگی تھی۔ انشاءاللہ وہ ضرور قدردانی کریں گے۔ ضروری تو نہیں کہ اپنے ہاتھ سے بیج سے بننے والا درخت اپنی ہی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس کے اندر کسی نے سرگوشی کی تھی۔ اس نے مسکرا کر منفی خیالات کو جھٹکنے کی کوشش کی اور بیگ میں رکھے بکلیٹس گننے لگی۔ انشاءاللہ کل میرا یہ ٹارگٹ مکمل ہو جائے گا۔ گہری مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں کی چمک بھی بڑھ چکی تھی۔ کیا زندگی اتنی بے ثبات ہے؟ کچھ گھنٹے پہلے وہ اس زمین کے اوپر تھیں، کچھ گھنٹوں بعد وہ زمین کے نیچے۔ معاذ ان کا اپنا بیٹا انہیں مٹی کے نیچے دفن کر آئے گا۔ اتنی فانی زندگی، اتنی بے ثباتی۔ وہ اپنے امی کے کمرے کے دروازے میں کھڑی بہتی آنکھوں سے ان کے کمرے میں نظر دوڑا رہی تھی تو امی نے دیکھ لیا ملک الموت کو۔ انہوں نے پا لیا وہ راز جو ہماری نگاہوں سے اوجھل رکھے گئے ہیں۔ کیا واقعی وہ اپنی منزل کی طرف پہلا قدم بڑھا چکی ہیں؟ کیا یہ چند لمحوں کا کھیل ہے؟ بس چند لمحوں کا کھیل۔ ان کے کمرے میں اس کا دم گھٹنے لگا تھا، اس کا سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ معاذ اور شہریار ہسپتال کے مختلف لوازمات نپٹا کر میت کو گھر لا رہے تھے۔ قرۃ العین ان سے پہلے گھر آ گئی تھی کیونکہ لوگوں کو خبر ملتے ہی انہوں نے پہنچنا شروع کر دیا تھا، مگر ابھی تک کوئی آیا نہ تھا۔ یہ تنہائی کے چند لمحے اسے زندگی کا اہم ترین سبق سکھا رہے تھے۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ اس کی اذیت اس کے رب کے سوا کون جان سکتا تھا؟ روتے ہوئے یکایک اس کی نگاہ سامنے اسٹڈی ٹیبل پر پڑے اپنے قرآن پر پڑی، جو اس کی رخصتی کے بعد جوں کا تو وہیں پڑا تھا۔ اسے ایسا لگا جیسے آج اس کی قرآن کا سفید کور معمول سے زیادہ روشن اور چمک رہا ہے۔ اس کی طرف کھنچتی چلی گئی۔
او اللہ، دیکھیں یہ کیا ہو گیا۔ اس نے قرآن اٹھا کر سینے سے لگاتے ہوئے روتے ہوئے کہا۔ اس کا دل کر رہا تھا دھاڑیں مار مار کر روئے، اتنا روئے کہ روتے روتے بے سدھ ہو جائے، اور اپنے اندر کا غبار، سارا غم، ساری اذیت آنسوؤں کے ذریعے بہا دینا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو کر سوج چکی تھیں۔ اس نے قرآن کی طرف دیکھا اور سورہ بقرہ کھول لی۔ اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک سے، مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصان میں سے کسی نہ کسی چیز سے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دے دیں۔ قرآن کے صفحے پر یہ آیت روز روشن کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کے ہاتھ یکدم رک گئے، آنکھیں پلکیں جھپکنا بھول گئیں، دل کی دھڑکن جیسے لمحے بھر میں تیز ہو گئی۔ اسے لگا کسی نے اس کے اوپر برف کے مانند شدید ٹھنڈا پانی انڈیل دیا ہے، یا کسی نے اس کے بکھرتے بدن کے ٹکڑوں کو دوبارہ سمیٹ دیا ہو۔ اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ صبر؟ اللہ، اس حال میں صبر، جبکہ مجھے اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ اللہ، اس دنیا میں ایک وہی تو تھی میرا سب کچھ، مجھ سے میرا سارا اثاثہ لے کر مجھے آزمایا جا رہا ہے، میں کیسے صبر کروں اللہ؟ آنکھوں سے سیلاب بہہ پڑا تھا، دل تھا کہ آج قرآن کی آیات پر بھی نہیں تھم رہا تھا۔ ہچکیاں لیتے ہوئے اس نے اگلی آیاتیں پڑھی۔ صبر کرنے والے تو وہ لوگ ہیں جب کوئی مصیبت ان پر آتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی جانب لوٹنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے یہ الفاظ دہراتے ہوئے یاد کرنے کی کوشش کی کہ امی کی وفات کی خبر سن کر اس نے یہ کلمات کہے تھے، بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی جانب لوٹنے والے ہیں۔ او میرے اللہ، میں کیسے بھول گئی اس وقت آپ کو یاد کرنا، میں کیسے بھول گئی قرآن کی اس آیت کو۔ اسے لگا اس کا دل غم پر غم ملنے سے پھٹ جائے گا۔ کیوں وہ اتنا آپے سے باہر ہو رہی تھی؟ کیا اسے قرآن بھولتا جا رہا تھا؟ کیوں اس نے اس وقت یہ کلمات نہیں کہے؟ ایک احساس ندامت اس کے دل کو گھیر رہا تھا۔ I'm sorry اللہ، really sorry۔ بے شک صرف آپ کے ہی تو ہے، ہم سب آپ کی طرف ہی تو آنا ہے۔ کل پاپا آئے تھے، آج امی آئی ہیں، کل مجھے آنا ہے، سب نے ہی تو آنا ہے وہاں۔ ہاں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے خود سے سرگوشی کی اور آنکھیں بند کر کے بار بار یہ کلمات دہرانے لگی، جیسے ان الفاظ کو اپنی روح کے اندر اتار رہی ہو، جیسے الفاظ کے معنی میں خود کو ڈبو دینا چاہتی ہو۔ جیسے جیسے وہ یہ کلمات دہراتی جا رہی تھی، اسے اپنی اذیت کم محسوس ہونے لگی۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل ہونا ہے اللہ، جن پر آپ کی خاص عنایتیں ہوں۔ دل تھمنے لگا تھا، ہمیشہ کی طرح قرآن نے آج بھی اس کے بکھرتے وجود کو سمیٹ لیا تھا۔ عرش پر رب اپنی اس بندی کی اذیت سے غافل تو نہ تھا۔ اس نے سینے سے قرآن لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ آنسو بند آنکھوں سے نکل کر اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ جاننے والے ہی جانتے ہیں کہ یہ تنہائی، یہ مصیبت، یہ اذیت کے ہی تو لمحات ہوتے ہیں جب ایمان اور درجات کی بلندی کی سیڑھیاں انسان کے آگے کھول دی جاتی ہیں۔ چاہے تو صبر کر کے ان پر چڑھ جائے، چاہے تو بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہیں کھڑا رہے، چاہے تو ان لمحات میں رب سے راضی رہ کر رب کو راضی کر لے، اور چاہے تو شکوہ کر کے اپنے رب کو ناراض کر لے۔ سارے فیصلے ہی مالک کے ہیں، غلام کی کیا مجال کہ مالک کے فیصلوں پر اعتراض کرے، شکوے کرے۔ غلام کی اوقات ہے ہی کیا، صرف مٹی، صرف مٹی۔ اتنے میں دروازہ کھٹکا، شہریار لوگ میت کو گھر لے آئے تھے۔ قرۃ العین نے آنسو صاف کرتے ہوئے قرآن کو ٹیبل پر رکھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے ساری ہمت جمع کر کے اٹھی اور دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ انتھک کوشش کے بعد آخر وہ بہت قریب پہنچ چکی تھی، اتنا قریب کہ ہاتھ بلند کر کے وہ ان چمکتے الفاظ کو چھو سکے۔ وہ الفاظ اتنے چمکدار تھے کہ ان سے پھوٹنے والی روشنی سے فاطمہ کی آنکھیں چندیا رہی تھیں۔ اس نے چندیائے آنکھوں سے نیچے کی طرف دیکھا جہاں سے وہ آئی تھی۔ نیچے گھپ اندھیرا تھا۔ اسے بس وہی روشن رسی لٹکتی ہوئی نظر آئی جس کے سہارے وہ یہاں تک پہنچی تھی۔
ہاتھوں کے زخم قدرے منمل ہو چکے تھے۔ اس نے دوبارہ سے سر اٹھا کر ان الفاظ کی طرف دیکھا اور غور کر کے پڑھنے کی کوشش کی۔ عربی میں لکھے یہ الفاظ اس کے لیے ناآشنا نہ تھے۔ اسے یاد تھا کہ اس نے قرآن میں یہ الفاظ پڑھے ہیں۔ ان الفاظ نے اس کے چہرے پر ایک حسین مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا کہ ان الفاظ کو چھو سکے کہ یکایک اس کی چیخ نکلی۔ دوبارہ سے وہ چمگادڑ آ کر اس سے ٹکرائی تھی۔ اس کی چیختے ہی منظر یکایک بدل چکا تھا۔ اس نے خود کو ایک روشن اور منور ماحول میں سجدہ کرتے ہوئے پایا۔ ابھی سجدے میں سر رکھے وہ اس منور ماحول کا نور اپنے اندر اتار رہی تھی کہ ایک آواز آئی اور ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ کینیڈا کی سردی میں فاطمہ کا جسم مکمل طور پر پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ دل نہایت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگا وہ کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت سے ہو کر آئی ہے۔ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اس نے زیر لبی الفاظ دہرائے۔ یہ تو عہد مطلب یہ کیا تھا؟ وہ بہت زیادہ الجھ چکی تھی۔ اس نے کمبل اتارا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی پیا اور بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ پہلے بھی ایسا خواب دیکھ چکی ہوں مگر وہ نامکمل تھا، تو کیا آج اس کو مکمل کر دیا گیا ہے؟ کیا مطلب ہو سکتا ہے اس کا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ کچھ تو ہے، کچھ تو ضرور ہے۔ اللہ مجھے خوابوں کے ذریعے کوئی نہ کوئی ہنٹ ضرور دیتے ہیں۔ میں تو آپ کو اپنا رب مانتی ہوں اللہ۔ عالم ارواح میں بھی آپ سے یہ عہد کر کے آئی ہوں۔ یہاں آ کر بھی میں اسے نبھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ صرف آپ اکیلے ہی میرے رب ہیں، میرے معبود، میرے محبوب ہیں۔ میں سمجھ نہیں پا رہی کچھ، پلیز آپ سمجھا دیں۔ اس نے ویسے ہی اپنی آنکھیں موند لی۔ آنسو دونوں اعتراف سے چہرے سے بہتے ہوئے اس کے گلے میں موجود دوپٹے میں گر کر جذب ہو گئے۔ آج وہ اکیلی گئی تھی۔ اس سے بنش کو گاڑی میں ہی بیٹھنے کو کہا تھا۔ آج میری زندگی کا بہت اہم دن ہے۔ میں چاہتی ہوں تمام بکلیٹس میں اپنے ہاتھوں سے تقسیم کر کے اس بیگ کو خالی کروں۔ وہ مسکراتے ہوئے بنش کو کہہ کر گئی تھی۔ بنش نے بھی زیادہ مجبور نہ کیا تھا۔ وہ اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کا بہت احترام کرتی تھی، لہٰذا گاڑی میں ہی بیٹھ کر اسے دور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے نہایت خوشگوار لہجے میں بکلیٹس پر ہر آنے والے جانے والے کو دے رہی تھی۔ کچھ گزرنے والوں نے اس اوپر سے نیچے تک دیکھا اور اس کے پاس سے گزرنے کے بجائے دور سے ہی سرگوشیاں کرتے ہوئے نکل گئے۔ یقیناً وہ اسے دہشت گرد سمجھ رہے ہوں گے۔ بلیک ابایا، ساتھ میں بلیک بیگ۔ ان کو لگ رہا ہوگا کہ اس آتنک پاتی نے اس بیگ میں بم رکھا ہوا ہے اور ان کے قریب جاتے ہی وہ ان پر پھوڑ دے گی۔ بنش نے یہ منظر دیکھ کر کہکا لگاتے ہوئے خود سے کہا۔ یقیناً وہ یہ منظر بہت انجوائے کر رہی تھی۔ یکایک سنہرے بالوں والی لڑکی پلٹ کر اس کی طرف آئی اور اس سے مسکراتے ہوئے کچھ کہنے لگی۔ بنش نہایت دلچسپی سے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ فاطمہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسے بیگ سے 2 بکلیٹس نکال کر دیے، جس پر وہ شکریہ ادا کرتے ہوئے چلی گئی۔ اوہ، تو دوبارہ لینے آئی تھی وہ؟ اس نے مسکرا کر سوچا۔ فاطمہ نے اب بیگ میں جھانک کر دیکھا، شاید وہ خالی ہو چکا تھا۔ اب وہ بیگ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کمال لڑکی ہے یہ، پہلی بار دیکھا ہے ایسے کسی کو اللہ سے باتیں کر رہی ہوگی یقیناً۔ بنش نے اس کی طرف حسرت سے دیکھتے ہوئے سوچا۔ فاطمہ، کچھ ہی لمحوں بعد اس نے خود کو چیختے ہوئے پایا۔ فاطمہ گاڑی کی طرف آتے ہوئے بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ بنش اسے پکارتے ہوئے فوراً اس گاڑی سے نکل کر اس کی طرف لپکی۔ فاطمہ کو دوبارہ سے ہاسپٹل ایڈمٹ کر دیا گیا تھا۔ اس کی حالت تیزی سے بگڑ رہی تھی۔ ڈاکٹرز بھی پریشان تھے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ٹرانسپلانٹیشن کامیاب ہو رہی ہے، مگر اب دوبارہ سارے ٹیسٹ کیے جا رہے تھے۔ وہ صبح سے ہی بے ہوش تھی۔ اس کا رنگ بہت پیلا پڑ چکا تھا۔ آنٹی پلیز حوصلہ کریں، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بنش مسز زیان کو کندھے سے پکڑے تسلیاں دے رہے تھے۔ انہوں نے رو رو کر اپنا برا حال کیا ہوا تھا۔ بیٹی کے غم میں وہ دن بدن گھلتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹرز چیک کر رہے ہیں نا، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ مسز زیان کا رونا بدستور جاری تھا، گویا بنش کی ہر بات سن کر انسنی کر رہی تھی۔ ریان صاحب پریشانی کے عالم میں ہاتھ کمر پر باندھے ایمرجنسی وارڈ کے آگے چکر لگا رہے تھے۔ فاطمہ 3 گھنٹوں سے اندر تھی، اتنے میں 2 ڈاکٹرز باہر آئے۔ انہوں نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ مسز زیان کو روتا دیکھ کر انہوں نے ریان صاحب کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور آفس کی طرف بڑھ گئے۔ یہ کہاں لے کر جا رہے ہیں انہیں؟ مسز زیان نے پریشانی کے عالم میں ریان صاحب کو ڈاکٹر کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تو فوراً پوچھا۔ پتہ نہیں آنٹی، یہ تو تایا جان آ کر ہی بتائیں گے۔ بنش کا دل یک دم دھڑکا تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی۔
میں کب سے آپ سے ملنا چاہ رہی تھی ڈیئر فاطمہ، مگر مجھے اتنی جلدی میں جانا پڑا کہ میں کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں لے پائی آپ کا، نہیں ایڈریس، مگر میں خدا سے دعا کرتی تھی کہ میں آپ سے دوبارہ ملوں۔ سسٹر لیزا نہایت اپنا اس سے فاطمہ کو انجیکشن لگاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں نے بھی آپ کے جانے کے بعد آپ کو بہت مس کیا، اس نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ سسٹر لیزا اس کے جواب پر مسکرا دی۔ کتنی پیاری تھی یہ جب آئی تھی، بیماری انسان کو کیسے کھا جاتی ہے، انہوں نے دل میں حسرت سے سوچا۔ فاطمہ واقعی بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی، اس کے بال کینسر کی وجہ سے اترنا شروع ہو گئے تھے، رنگ پیلا، آنکھیں زرد اور سیاہ ہلکے پڑ چکے تھے۔ کوئی بھی پہلی بار دیکھ کر نہیں پہچان پا رہا تھا کہ یہ وہی پہلے والی فاطمہ ہے۔ اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ سسٹر ایک بات پوچھوں؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے سسٹر لیزا سے سوال کیا۔ پوچھیں۔ کیا میرا کینسر بہت زیادہ سیریس ہو چکا ہے؟ کیوں؟ کیا ہوا؟ پتہ نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے، پتہ نہیں، مگر ماما بابا کا رویہ بہت بدل گیا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ آپ فکر نہیں کرو ڈیئر فاطمہ، آپ تو خدا سے محبت کرنے والی لڑکی ہو، خدا کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کے گال پر تھپکی دی۔ انہیں اس لمحے پر فاطمہ پر بہت ترس آیا، مگر انہوں نے بات موڑ دی۔ ویسے فاطمہ، میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں۔ کس لیے؟ تم نے جاتے وقت میرے لیے جو گفٹ چھوڑا تھا اس کے لیے۔ اوہ، وہ تو میرے ذہن سے ہی نکل گیا تھا، میری یادداشت بھی کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ خیر، آپ نے وہ کھولا؟ جی، سسٹر لیزا نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر؟ فاطمہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے پوچھے ان سے۔ اس نے تجسس کے مارے سسٹر لیزا کی طرف دیکھنا شروع کیا، جو شاید جواب ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ میں اس دن اس ٹاپک پر بات کرنا چاہتی تھی، مگر آپ کے فادر کے آنے کی وجہ سے بات مکمل نہیں کر سکی، اور اس دن کے بعد مجھے اچانک جانا پڑا، موقع ہی نہیں ملا یہ بات کرنے کا۔ یقیناً اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، اور دیکھیں مجھے دوبارہ آپ سے ملوا دیا۔ ہاں، مجھے اب سمجھ آ رہی ہے۔ کیا؟ فاطمہ اپنی تکلیف بھول کر ان کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ ایسے ہی تو ہوتے ہیں اللہ والے، ان کا غم بس یہی ہوتا ہے کہ کسی طرح ان کی ذات کسی کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے، کسی طرح کوئی جان ان کے ذریعے آخرت کی ہلاکت سے بچ جائے، تو کسی اندھیرے میں بھٹکتے شخص کو، کسی منزل سے غافل شخص کو اس کے ہاتھ سے تھام کر جنت کے رستے پر لے آئے۔ اللہ سے جڑنے والے ہی دراصل اللہ والے ہوتے ہیں۔ تب میرا علم مکمل نہیں تھا۔ میں جب یہاں سے چھٹیاں لے کر گئی تھی تو عجیب الجھن کا شکار تھی۔ گھر میں گرینڈ فادر کے روم میں بائبل کا مقدس عہد نامہ جدید اور قدیم ملا تو وقت نکال کر اسے پڑھنا شروع کیا۔ فاطمہ اب تک میں بھی باقیوں کی طرح اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کر رہی تھی۔ تسلیت کا عقیدہ جو انہوں سے سکھا دیا، کبھی اسے حقیقت جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ یہی تو بات ہے سسٹر، میری بھی آدھی زندگی ایسی آباء و اجداد کی اندھی تقلید میں گزر گئی، جو انہوں نے بتا دیا، سکھا دیا، اسی کو پتھر پر لکیر جان کر عمل کیا، کبھی سوچا ہی نہیں کہ حق کیا ہے۔ فاطمہ اپنی ماضی پر افسردہ ہوئی۔ حق، یہ بہت مشکل سے ملتا ہے فاطمہ، میں جس اذیت سے گزر رہی ہوں تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ سسٹر لیزا کے چہرے پر قرب کے آثار واضح تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ تم سے ملنے کے بعد ہی مجھے احساس ہوا کہ کچھ ہے جس سے میں غافل ہوں، کچھ ہے جو میں نہیں جانتی۔ مجھے حق جاننے کی جستجو تمہیں دیکھ کر ہوئی۔ الحمدللہ۔ فاطمہ کا دل تشکر سے بھر گیا۔ اس نے دل ہی دل میں اس کی ہدایت کے لیے دعا کی۔ مجھے بہت حیرت ہوئی فاطمہ، بائبل کے مقدس عہد نامہ جدید اور قدیم میں یسوع نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو۔ مجھے بچپن سے یہ الجھن رہی کہ یسوع خدا کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا جو اتنی محبت کرنے والا ہے تو یسوع کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ وہ سولی پر چڑھ کر ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے؟ خدا کیسے اپنے بیٹے کی جان لے کر ہم انسانوں کے گناہ دھو سکتا ہے؟ وہ بیٹے کی قربانی کے بغیر بھی تو معاف کر سکتا ہے نا؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ ہم انسان اپنی اولاد کو دوسروں کی راحت کے لیے کبھی قتل نہیں کرتے، اور آپ یہ بھی دیکھیں جو خدا ہو، جو رب ہو، جو مالک ہو، اسے کسی کی سہارے کی، کسی اولاد کی بھی کیسے ضرورت ہو سکتی ہے؟ ہاں فاطمہ، مگر میرے موم ڈیڈ کہتے ہیں کہ جیسے ہر انسان کے ماں باپ ہوتے ہیں ویسے یسوع کا باپ خداوند ہے، کیونکہ مقدس مریم کو کسی غیر مرد نے چھوا تک نہیں تھا۔ تو کیا ایڈم بھی خدا کے بیٹے ہوئے؟ کیونکہ وہ بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے نا۔ فاطمہ اسی جواب کی تو تلاش تھی مجھے۔ بائبل کی تعلیمات جاننے کے بعد میں جب یہاں واپس آئی تو مجھے پتا چلا کہ تم اپنی ہالی بک
کہ ٹرانسلیشن میرے لیے چھوڑ کر گئی ہو۔ میں اسی دن اسے گھر لے آئی۔ فاطمہ تورات کی تعلیمات کہتے ہیں کہ یسوع نے اپنے بعد کسی کے آنے کی بشارت دی تھی، اس کی بات ماننے کا حکم دیا تھا۔ اور یہ قرآن اور تمہارے پروفٹ ہمارے جیسس کے بعد ہی آئے تھے، جنہوں نے پوری دنیا کو ایک نئے مذہب اور دین سے روشناس کروایا۔ جی سسٹر لیزا، اسلام کا دنیا پر جو اثر ہوا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی نئے دین سے نہیں بلکہ اسی دین سے متعارف کروایا جو ازل سے ہم انسانوں کو دیا گیا ہے۔ جو تعلیمات یسوع مسیح علیہ السلام لائے تھے یہ بھی اسی توحید کی دعوت دیتا ہے۔ کرنا شروع کیا ہے فاطمہ، مجھے بھی ایسے ہی میں نے قرآن ریڈ کیا ہے اور لگتا ہے مجھے میرے سوالوں کے جواب بھی ملنے لگے ہیں۔ تم خدا سے دعا کرنا کہ میں حق پا کر اسے قبول کرنے میں دیر نہ کروں۔ انشاءاللہ میں ضرور دعا کروں گی، فاطمہ نے مسکراتے ہوئے سسٹر لیزا سے کہا، جو اب اٹھ کر سامان وغیرہ سمیٹ کر